नाज़रीन, आलमी जंग की तरफ हम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यूक्रेनियन फोर्सेस मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंच चुके हैं, यूक्रेनियन फोर्सेस शाम के अंदर पहुंच चुकी हैं और रूस की बेस के ऊपर अटैक करने की इस वक्त तफसीलात आ रही हैं। यूक्रेन का मामला बरह रास्त मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट कर गया है और यूक्रेन की फोर्सेस ने यहां पर ट्रेनिंग भी हासिल करना शुरू कर दी है। बहुत बड़ी तादाद में उनकी फौज यहां पर पहुंच रही है और पहला हमला रूस की बेस के ऊपर जो कि शाम के अंदर है वहां पर कर दिया गया है। एक ऐसे मौके के ऊपर यह वाकया हो रहा है जब लेबनान में इतना बड़ा अटैक हुआ है और हिजबुल्लाह जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करने जा रही है, जिसको कंप्रीहेंसिव वॉर का आगाज कहा जा रहा है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। जर्मनी ने नाज़रीन इजराइल का असलहा बंद करने का जो है वो ऑर्डर कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इजराइल का जो दूसरा बड़ा असलहा सप्लायर है वो जर्मनी है, उसने ये अनाउंसमेंट की है। गैर मामूली डेवलपमेंट है। सऊदी अरब से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त एक से बढ़कर एक खबर हमारे पास आ रही है। पूरी दुनिया में अनबिलीवेबल इवेंट्स हो रहे हैं। दुनिया में इतनी तेजी के साथ तब्दीली आ रही है। हर दुनिया का मुल्क जो है वो मिडिल ईस्ट के इस मामले के साथ जुड़ गया है। ये अनबिलीवेबल है जो घंटे जिनसे इस वक्त हम गुजर रहे हैं। तो सऊदी अरब में गेम चेंजिंग तब्दीली सामने आई है। MBS खुद सामने आए हैं और जो सऊदी अरब और इजराइल नॉर्मलाइजेशन का प्रोजेक्ट था वो इख्तिताम पजीर हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। फ़लस्तीन के मुकदमे की बहुत बड़ी जीत। यूनाइटेड नेशन में बहुत बड़ी करारदाद पास हो गई है और दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी हो गई है और इजराइल को कब्जा करार दे दिया है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग इस वक्त बुला ली गई है और लेबनान में मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया है कि कोई भी जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सेफ नहीं है। बहुत बड़ी ये खबर है कि लेबनान में ओवरऑल ये मैसेज भिजवा दिया गया है। वहां पर सर्कुलेट हुआ है कि कोई भी डिवाइस जो है वो इस वक्त सेफ नहीं है। उर्दगान की कॉल हुई है जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस तरह की और हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं, एक से बढ़कर एक खबर है, सारी आपके साथ शेयर कर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक दिन इजराइल लेबनान के ऊपर एक अटैक करता है जिसको दुनिया टेररिस्ट अटैक कहती है और दूसरे दिन इजराइल उससे भी बड़ा अटैक लेबनान के ऊपर कर देता है। तो ये वाज़ेह है कि इजराइल दुनिया को एक आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है और बगैर किसी परवाह किए। न्यूयॉर्क टाइम का वो आर्टिकल याद करें जिसमें जो आज से 10 दिन पहले इशाया हुआ, जिसमें लिखा गया कि नेतन्याहू को कोई परवाह नहीं है और वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस जंग को बढ़ा रहा है। चाहे इसका नतीजा इलाकाई जंग और कल को आलमी जंग की सूरत में निकले, चाहे कल को इजराइल खत्म भी हो जाए, लेकिन फिलहाल उसको लगता है कि अगर वो इक़्तिदार से उतरा तो फिर वो फांसी के घाट पर होगा अगले दिन। तो न्यूयॉर्क टाइम में यह आर्टिकल छपा। तो इस तरह नेतन्याहू जो है वो दुनिया को आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है। अब एक रैकलेस, फुलिश और मैड और जालिम एक काबिज रियासत और उसके ऊपर बैठा हुआ ये दुनिया का सबसे जालिम शख्स, क्या दुनिया इस बिहेवियर को बर्दाश्त कर सकती है कि एक दिन दुनिया कहती है टेररिस्ट अटैक है और वो अगले दिन उससे भी बड़ा अटैक करके सारी दुनिया के मुंह के ऊपर तमाचा मारता है कि जाओ तुम कह रहे हो टेररिस्ट अटैक है, मैंने दूसरा करके दिखा दिया। और अब वो आगे भी कुछ और इसी तरह का सिविलियंस के ऊपर अटैक करेंगे। तो क्या दुनिया इस वक्त आलमी जंग के लिए तैयार है? गजा की जारियत को वो रोक नहीं सकी और अब ये मामला इस हद तक फैल रहा है। तो ये दुनिया को सोचना होगा, दुनिया को एक्शन लेना होगा। मैं तो कहता हूं ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी दुनिया जरा सोचे कि वो कर क्या रही है। और दूसरी बात नाज़रीन जो पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये बारीक बात ये समझिए कि नेतन्याहू को गजा में एक इबरतनाक और जिल्लत आमेज शिकस्त हो चुकी है। अब वो उस शिकस्त को हाइड करने के लिए अब वो लेबनान के साथ जंग छेड़ने जा रहा है जो कि मीनिंगलेस है, जिसका कोई तुक बनती नहीं है। गजा में सिर्फ मुझे बताया कि गजा में क्या इजराइल की जो है वो विक्ट्री है, वहां पर उसकी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। नेतन्याहू को जिल्लत तमेज गजा में शिकस्त हुई है। अब वो वहां से सारी तवज्जो हटाकर जी लेबनान पर कब्जा कर। ओ भाई, हमास अभी तक कायम है और हिजबुल्लाह को ये हराएंगे। वो हमास की टनल्स को नहीं ढूंढ सके, हिजबुल्लाह की टनल्स को जाकर ढूंढेंगे। ठीक है, तो क्यामत तक हिजबुल्लाह खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उधर के डिफीट को छुपाने के लिए ये सारी कार्रवाई जो है वो यहां पर डाली जा रही है। और इस तरह के टेरर अटैक्स करके जो एक गलबा है, एक हैबत और एक दहशत है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे नजदीक सबसे बुनियादी नुक्ता है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये पहुंचाना चाहता हूं। देखें, इजराइल का एक पैटर्न समझिए। ये जंग एक मीडिया वॉरफेयर है, ये जंग एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अगर आप देखें तो हर माह कोई ऐसा अटैक होता है कि तमाम दुनिया के जो इंसान हैं, खासकर जो इस्लामिक वर्ल्ड है, एक एक शख्स तक इजराइल की ये
اٹیک پہنچتا ہے, جیسے ابھی یہ پیجرز والا ہوا ہے, ایک ایک شخص کو پتا چلا کہ اسرائیل نے کوئی اس لیول کا بڑا اٹیک کیا ہے. میں سائیکولوجیکل وار کی بیسز آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ اس سے پچھلے مہینے میں چلے جائیں, اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کیا گیا, ایک ایک بندے تک, ایک ایک مسلمان تک یہ خبر پہنچی کہ یہ اسماعیل ہانیہ ٹارگٹ ہو گئے. تو باریک بات کو سمجھیے, آپ روزانہ ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل ہار رہا ہے اور حماس کو وہ ابھی تک شکست نہیں دے سکا. اسرائیل کے اندر کس طرح کیوس, خانہ جنگی, اسرائیل کے اندر کیسے چیخو پکار ہے کہ ہم کوئی نہیں جیت رہے. تو یہ باتیں ایک عام بندہ جو ان ڈیولپمنٹس کو نہیں دیکھ رہا وہ تو نہیں سمجھ سکتا. اس کے نزدیک تو اسرائیل والا وہی تصور اس کے ذہن میں ہے جو 7 اکتوبر سے پہلے والا ہے, وہ اسرائیل جس نے عربوں کو شکست دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک عام بندہ جو ڈیولپمنٹس کو فالو نہیں کر رہا. اب جب ہر 15ویں دن, 20ویں دن یا ایک ماہ کے بعد کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ اسرائیل نے اتنا بڑا اٹیک کر دیا ہے, تو اس کے ذہن میں وہ ہیبت دوبارہ سے بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ جو روزانہ فالو کر رہے ہیں, روزانہ دیکھ رہے ہیں, آپ اس بات کی باریکی کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ایک سائیکولوجیکل وار فیئر ہے. مجھے بتائیے, اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کرنے کے بعد حماس ختم ہو گئی, حماس نے ہتھیار ڈال دیے. اور اس سے پہلے 20 سالوں میں تو دیکھیے حماس کے کتنے لیڈر جو ہے وہ نشانہ بنے ہیں, حزب اللہ کے کتنے لیڈرز نشانہ بنے ہیں. یہ جو لیبنان میں اٹیک ہوا ہے, تو اسرائیل کیا جیت گیا ہے اور حزب اللہ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, یا اسرائیل اس کی سیکیورٹی, اس کی ڈیٹرنس بحال ہو گئی ہے, یا اس کے جو ریزیڈنٹس ہیں جس کی وہ بات کرتا ہے, جو سیٹلرز ہیں کہ ہم ان کو واپس لانا چاہتے ہیں, وہ واپس آ گئے ہیں, یا اس طرح کے مزید اٹیکس کر کے وہ واپس آ جائیں گے, یا اس طرح کے اٹیکس مزید کر کے حزب اللہ سرنڈر کر دے گی. تو کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا ہے, اور اس کے ثبوت بھی ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. تو یہ باریک بات میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ ہے ایک سائیکولوجیکل اور میڈیا وار فیئر میں. اس باریکی کو سمجھیے کہ اسرائیل کس پیٹرن کو فالو کر رہا ہے. اسرائیل کا اختتام اور نتنیاہو کا انجام, یہ ایک ریالٹی ہے, اور یہ ریالٹی بدلی نہیں جا سکتی. نتنیاہو ول گیٹ what he deserves. ٹھیک ہے, جو وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ آ کر ملے گا, اور ضرور ملے گا. اچھا, اب ناظرین, ان حملوں کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں, اور کوئی اس ڈوبتے جہاز کے ساتھ اب کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی اس کو مزید افورڈ نہیں کر سکتا, اور کیونکہ اسرائیل کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مڈل ایسٹ کے اتحادی جو ایران کے خلاف اس سے الائنس بنانے جا رہے تھے, اس کے ساتھ بھی ان کی بات بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب سب سے بڑی خبر جو ہے وہ جرمنی سے آ رہی ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. جرمنی نے اسلحہ جو ہے وہ بین کرنے کا اعلان کر دیا ہے. لیبنان کے اس واقعے کے بعد انہوں نے سارے جو پرمٹس ہیں وہ بین کرنے کا, کینسل کرنے کا اناؤنسمنٹ کیا ہے. امریکہ کے بعد دوسرا ملک جو سب سے زیادہ اسلحہ بیچتا ہے, جو سپلائی کرتا ہے, وہ جرمنی ہے. اور جرمنی سے یہ خبر جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے. جرمنی ڈیسائیڈڈ ٹو سسپینڈ نیو پرمٹس ٹو ایکسپورٹ ویپنز ٹو اسرائیل. اچھا, یہ ایک بڑی خبر ہے, اس کے اوپر مزید دیکھتے ہیں. یورپ اکانومی ان کی قرضے کے اندر ڈوبی ہوئی ہے, اور فوج کی حالت ان کی کیا ہے. یوکرین کی جنگ آلریڈی چلی ہوئی ہے, اور مڈل ایسٹ کی جنگ سے بھی انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا. اب وہ اس معاملے کو ان کے لیے افورڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. ایم بی ایس کے حوالے سے جو سب سے بڑی خبر ہے, بہت گیم چینجنگ خبر ہے, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایم بی ایس سامنے آئے ہیں, خود پریس کانفرنس کی ہے. 2 بیان جو حاصل حصول ہیں وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرنا چاہتا ہوں, پھر تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں اس کو گیم چینجر کیوں کہہ رہا ہوں. ایم بی ایس, we confirm that our country will not establish diplomatic relations with Israel without the establishment of an independent Palestinian state. ہم ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں بنائیں گے. The kingdom will not stop its tireless work towards the establishment of independent Palestinian state. ہم اپنی جو جدوجہد ہے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے وہ جاری رکھیں گے. اب ذرا اس کے اوپر تھوڑی 2 منٹ مجھے دیجئے, پھر آگے بھی بہت ساری خبریں ہیں. اب اس کو میں گیم چینجر کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں اب دیکھیے مڈل ایسٹ کے اندر 3 بڑے پلیئر ہیں. ایک اسرائیل ہے, ایک ایران ہے, اور تیسرا سعودی عرب ہے. اسرائیل اور ایران آپس میں لڑ رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں واضح طور پر. اچھا, جو تیسرا پلیئر ہے سعودی عرب, وہ کس سائیڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ وہ اسرائیل کے سائیڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسرائیل کا اتحادی بن چکا ہے. اس سے پہلے 7 اکتوبر سے پہلے یہ فائنل ہو چکا تھا, پس پردہ یہ ڈیل فائنل ہو چکی تھی کہ سعودی عرب اور اسرائیل نارملائزیشن کرنے جا رہے تھے, اور یہ الائنس بیسیکلی ایران کے خلاف بنایا جا رہا تھا. یہ ملٹری الائنس تھا جو ایران کے خلاف بن رہا تھا. تو سعودی عرب کس کا اتحادی تھا؟ اسرائیل کا. اب اس کی صرف آفیشیل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہونا باقی تھی. ٹھیک ہے, یعنی مڈل ایسٹ کے 2 بڑے پلیئر ایک سائیڈ کے اوپر ہو گئے اور ایران دوسری طرف رہ گیا. اب درمیان میں ہو جاتا ہے 7 اکتوبر. 7 اکتوبر کے بعد سعودی عرب کی پالیسی وہی رہی.
کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنی ہے اور ہم نے یہ الائنس آگے بڑھانا ہے۔ اچھا، سعودی عرب خاموش رہا کہ آج جنگ ختم ہوئی، کل ہوئی، بلنکن آ رہا ہے، پھر دوبارہ آ رہا ہے، پھر چھٹی بار آ رہا ہے، پھر 10ویں بار آ رہا ہے، تو بار بار سعودی عرب کو کہا گیا اور سعودی عرب انتظار کرتا رہا کہ آج جنگ ختم ہوئی، کل ہوئی، بلنکن بار بار کہہ رہا ہے اچھا یہ معاہدہ کریں گے، آپ کا نیوکلیر سول پروگرام چلائیں گے، آپ کو یہ ہتھیار دیں گے، نارملائزیشن ایسے ہوگی، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ڈسکس بھی ہوتی تھی اور سعودی عرب یہ کو کہا جاتا تھا ابھی جنگ ختم ہوئی اور کل ہوئی ہے، پرسوں ہوئی، اندر ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا رہا۔ اچھا، جب 5 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے اور جنگ کی بندی کی کوئی امید نظر نہ آئی، تو سعودی عرب نے سگنلنگ شروع کر دی۔ اب مجھے صرف 2 منٹ دیجئے، یہ پرائمری لیول کی چیز آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ پورے خطے میں اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ اچھا، سعودی عرب نے سگنل دینا شروع کر دیا، سعودی عرب نے سگنل یہ دینا شروع کر دیا کہ معاملات ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، مزید اب ہم اس جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے، اس کو بند کروائیے۔ جنگ بند نہیں ہوئی، 2 مہینے مزید گزرے، جنگ کو ٹوٹل 8 مہینے ہو گئے۔ میں مثال دے رہا ہوں، تو ایم بی ایس نے جیسے بیان جاری کیا کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں نارملائزیشن اس حالات میں نہیں کر سکتا، اس سے بڑی کوئی سگنل سعودی عرب کی جانب سے نہیں تھا، اس کے اوپر بھی جنگ بندی نہیں ہوئی۔ اگر ہم پچھلے دیکھیں 1 ماہ، تو اس کے بعد سعودی عرب آہستہ آہستہ میدان میں آنا شروع ہوا۔ اب یاد کریں، عرب لیگ ایکٹیو ہوئی، گلف کونسل ایکٹیو ہوئی، ایران سے جو ہے وہ کالز ہو رہی ہیں، ترکی کے ساتھ کالز ہو رہی ہیں، آپس میں رابطے بڑھ رہے ہیں، پیوٹن سے ملاقات، بحرین کو بھیجا گیا پیوٹن کے پاس۔ بیسیکلی سعودی عرب جو ہے نا، بحرین کو مطلب جو اس نے کام کرنا ہوتا ہے پہلے بحرین کرتا ہے یا یو اے کرتا ہے، تو یہ اس طرح سے وہ اشارہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب کیا کرنا چاہ رہا ہے، پہلے ان کے ذریعے وہ تجربہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پچھلے مہینوں سے یہ ہو رہا تھا، یہ آخری سگنل تھا جو سعودی عرب کی جانب سے امریکہ کو دیا گیا۔ اب پھر بھی جنگ بندی نہیں ہوئی اور درمیان میں اب یہ واقعہ ہو گیا لیبنان والا، اور اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ علاقائی جنگ جو ہے وہ چھڑنے جا رہی ہے۔ اب ناظرین ایم بی ایس سامنے آ گئے ہیں، پیچھے یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے، اور انہوں نے آ کر یہ اعلان کر دیا کہ ہم پیلسٹینین اسٹیٹ کے بغیر آپ کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کر سکتے۔ یہ اختتام ہے اس پروجیکٹ کا جو عرب اسرائیل تعلقات جو شروع ہوئے تھے، یہ اس کا اختتام ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو نارملائزیشن ہونا تھی اس میں فلسطینی ریاست نہیں تھی، اس جنگ کے بعد بھی فلسطینی ریاست نہیں تھی۔ سعودی عرب یہی سگنل دیتا رہا کہ آپ ایک عارضی اناؤنسمنٹ کر دیں، آپ جنگ بند کریں، ایک عارضی اناؤنسمنٹ کر دیں کہ ہم فلسطینی ریاست بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس سے ہمیں سپیس مل جائے گی کہ ہم آپ کے ساتھ نارملائزیشن کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بس اتنا چاہیے کہ آپ عارضی سے اناؤنسمنٹ کر دیں گے، بعد میں فلسطینی ریاست دیکھی جائے گی، فلسطینی ریاست نہیں بننا تھی۔ اب ناظرین ایم بی ایس جو سامنے آئے ہیں، جو عوامی پریشر ہے، جو اوورال ایک دنیا میں شفٹ آ گیا ہے، اب انہوں نے آ کر یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ اب ہمارے پاس وہ سپیس ختم ہو گئی ہے جس کا وہ پچھلے 11.5 مہینوں سے سگنلنگ کر رہے تھے۔ اب وہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل طور پر اختتام پذیر ہو گیا ہے کہ 11.5 مہینے سعودی عرب نے ویٹ کیا، لیکن اب بات جو ہے نا وہ آگے چلی گئی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سعودی عرب کی تسلیم کر لینے سے فلسطینی کاز کو سب سے بڑا جھٹکا لگنے جا رہا تھا، لیکن اب وہ پروجیکٹ ختم ہو چکا ہے، اور یہ ایران کی بہت بڑی جیت ہے۔ اگر سعودی عرب اس بلاک کے اندر چلا جاتا تو یہ ایک اسلامی دنیا کی بھی ہار ہوتی ہے اور ایران کی بھی ہار ہوتی ہے، اور فلسطینی جو کاز ہے اس کی بھی بہت بڑی ہار ہوتی۔ تو اب سعودی عرب اسرائیل کے کیمپ سے تو باہر آ گیا ہے، اب اس کے پاس لمیٹڈ آپشنز ہیں کیونکہ اس نے وقت بہت ضائع کیا ہے، اس نے کوئی پریکٹیکل ایکشن نہیں لیا۔ لیکن اب اگر اس نے سٹینڈ کرنا ہے، اگر اپنی کریڈیبلٹی دکھانی ہے، اپنی وہی لیڈرشپ یا اپنا وہ اثر و رسوخ رکھنا ہے، تو پھر اس کو ریئل ایکشن لینا پڑے گا۔ لیکن ریئل ایکشن وہ کیسے لے گا؟ اس کے پاس آپشنز کم ہیں۔ امریکہ نے اس کو جھنڈی دکھا دی ہے، ادھر رشیا، چائنا اور ایران ہیں، تو یہ اس وقت سعودی عرب کی حالت ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا الائنس جو بننے جا رہا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ 5-7 منٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ گیم چینجر اب کس طرح ثابت ہے، یعنی یہ پرائمری لیول کی چیز ہے، باقی چیزیں سیکنڈری ہیں۔ یہ بڑے لیول کے اوپر جو خطے میں سیٹلمنٹ ہونے جا رہی تھی، وہ جو نیو سیٹلمنٹ کا نقشہ نتن یاہو نے دکھایا تھا، وہ فارغ ہو گیا ہے۔ اچھا آگے ناظرین چلے تو یونائٹڈ نیشن سے ہسٹورک خبر اس وقت آ رہی ہے، اور وہ ہسٹورک خبر یہ ہے کہ ایک ریزولوشن لائی گئی ہے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں، اور وہ پاس ہو گئی ہے، اور پوری دنیا نے بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ اس کو پاس کیا ہے۔ 143 کنٹریز نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ یہ ریزولوشن یہ تھی کہ اسرائیل ایک آکوپائڈ اسٹیٹ ہے اور اسرائیل کو اپنا قبضہ ختم کرنا چاہیے، 12 مہینوں کے اندر یہ اپنا قبضہ ختم کرے۔ اور اسرائیل نے پتہ کیا اس کو کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دس از بائسڈ اینڈ شیمفل۔ جو بھی جنگ بندی کی بات کرے یا ان کے قبضے کے خاتمے کی بات کرے، وہ اینٹی سیمیٹک بھی ہوتا ہے، وہ شیمفل بھی ہوتا ہے، وہ گھٹیا بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اسرائیل پوری دنیا کو گھٹیا کہہ رہا ہے۔ 143 کنٹریز نے
ووٹ دیا اور اسرائیل ان کو شیمفل کہہ رہا ہے. تو یہ پاگل ہو چکے ہیں, ذہنی توازن یہ کھو بیٹھے ہیں, اپنی ایروگنس میں ہیں کہ وہی دنیا کی جوتے کی نوک کے نیچے ہے, لیکن دنیا کی جوتی کی نوک کے نیچے سے نکل چکی ہے, ٹھیک ہے, اور دنیا ڈگنیٹی کے ساتھ اب کھڑی ہو رہی ہے, اور ان کا جو اثر و رسوخ آپ اندازہ نہیں کر سکتے دنیا کو کس طرح سے انہوں نے جکڑا ہوا تھا. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایک ایک چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ بناتے ہیں, اکانومی پہ ان کا کنٹرول, حکومتوں پہ ان کا کنٹرول, دنیا کے سسٹم پہ ان کا کنٹرول, یونائٹڈ نیشن میں ان کا کنٹرول. مجھے آپ دیکھیے ابھی تک رفح میں ایک پریس کانفرنس نہیں ہو سکی, اسلامی دنیا کو کیسے انہوں نے جکڑا ہوا تھا. تو دنیا ڈگنیٹی کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے, ان کے شکنجے سے دنیا آزاد ہو رہی ہے. تو یونائٹڈ نیشن میں یہ تاریخی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. مجھے ایک واقعہ بتا دیجئے کہ جو اسرائیل کے حق میں ہو رہا ہو, ایک واقعہ تو مجھے بتائیے, سوائے اسرائیل کے سیویلینز کو ٹارگٹ کرنے کے, وہ جو اپنی دہشت دکھانا چاہتے ہیں, دنیا میں کون سا واقعہ ان کے حق میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے نہ سے چلتے ہیں. جو لیبنان کے اندر سے 3 بڑی خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بڑی خبر تو یہ سامنے آئی ہے کہ لیبنان نے میسج سرکولیٹ کروایا ہے کہ جو ڈیوائسز ہیں, الیکٹرونک ڈیوائسز جو اس سال پرچیز کی گئی ہیں, وہ ساری کی ساری مشکوک ہے, اور تمام کو جو ہے وہ دکھایا جائے, انالیسس کے لیے بھیجا جائے, اور ان کے اوپر اکتفا نہ کیا جائے. حزب اللہ, چیک یور الیکٹرانکس فار بابی ٹریپس, انسٹرکشنز ڈسٹریبیوٹڈ آن چینلز ایفیلیٹڈ ود حزب اللہ. آل موبائل, ہم اب کسی وائرلیس کی بات نہیں کر رہے, آل موبائل, یہ کافی سنگین معاملہ تک بات پہنچ گئی ہے, اینڈ الیکٹرانک ڈیوائسز ریسنٹلی امپورٹڈ مسٹ بی چیکڈ ٹو میک شیور دے آر ناٹ کیپچرڈ. ابھی جو ریسنٹلی جو لیٹسٹ ماڈل کی آئی ہیں ان کو چیک کیا جائے. دا بیٹریز آف اینی وائرلیس ٹیکنالوجی ڈیوائس مسٹ بی ٹیمپریریلی ڈسکنیکٹڈ. اب یہ بیٹری والا کیا معاملہ ہے ناظرین, جو لیتھیم کی بیٹری ہے وہ ایکسپلوڈ ہوئی ہے. اگر وہ لیتھیم کی بیٹری اس لیپ ٹاپ میں تھی وہ بھی ایکسپلوڈ ہو گیا, لیتھیم کی بیٹری کسی فون کے اندر تھی وہ بھی ایکسپلوڈ ہو گیا. تو اصل معاملہ لیتھیم کی بیٹری کے اندر ہے, وہاں پر ایکسپلوسیو چھپایا ہوا تھا. تو اب حزب اللہ نے یہ میسج جاری کیا ہے کہ تمام موبائلز, تمام الیکٹرانک ڈیوائسز وہ چیک کی جائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو بیٹریز ہیں ان کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے, ٹھیک ہے, ٹیمپریریلی, جب تک وہ چیزیں چیک نہیں ہو جاتی. تیسری امپورٹنٹ بات جو وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا پلان اس حوالے سے ضرور ناکام رہا کہ جس طرح وہ یہ چاہتا تھا کہ پیجرز حزب اللہ کی سینئر قیادت تک پہنچے یا حزب اللہ کے فائٹرز تک پہنچے, وہ اس طرح سے نہیں ہوا. یعنی یہ پیجرز اس طرح سے آگے ڈیلیور نہیں ہو سکے. یعنی جو نئے ماڈلز آئے وہ سارے فائٹرز میں نہیں تقسیم کیے گئے, مطلب فائٹرز نے جو پرانے پیجرز تھے وہ سروائیو کر گئے, مطلب وہ ایکسپلور نہیں ہوئے, کیونکہ جو بابی ٹریپ تھا وہ تو نئے ماڈلز کے اندر تھا نا, تو نئے ماڈلز اس طرح سے آگے پینیٹریٹ نہیں کر سکے حزب اللہ کے رینکس کے اندر, ٹھیک ہے, وہ مطلب دوسری طرف چلے گئے. تو اس لیے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق جن کے پاس اولڈ پیجرز تھے وہ سروائیو کر گئے. دا نیو پیجرز ڈڈ ناٹ ریچ آل حزب اللہ ایلیمنٹس اینڈ دوز کیرینگ دا اولڈ ڈیوائسز سروائیو. یہ نئے صرف جو پیجرز آئے تھے ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے. اچھا, اب اسرائیل کے اندر سے 2 بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں. ایکسٹینسو کیمپین کا اناؤنس کر دیا گیا ہے. اب یہ پتہ نہیں یہ کیا ہے کہ اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے اسٹارٹ آف این ایکسٹینسو کیمپین ان دا نارتھ. مطلب یہ کیا جنگ کا اعلان کیا گیا ہے, اب سمجھ نہیں آ رہی. ایکسٹینسو کیمپین اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے اناؤنس کر دی ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے, اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے. دوسری بات یہ ہے, دا کمنگ آورز ول بی ڈیسائسو. اسرائیلی آرمی چیف آن لیبنان اٹیکس we still have many capabilities at every stage we operate. We are already 2 stages ahead. At every stage the price for Hezbollah will be high. کہ ہمارے پاس اور بھی بہت ساری صلاحیتیں ہیں جو اگلی سٹیجز میں ہم دکھائیں گے. آنے والے گھنٹے امپورٹنٹ ہیں, یہ اسرائیل کا آرمی چیف بتا رہا ہے. یمن سے بیان ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں. We are confident in strength and ability of Lebanon and Hezbollah to confront the Israeli escalation. پوری طرح سے تیار ہیں. جو عراق کی جانب سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ عراق نے حائفہ کو اٹیک کیا ہے. اب یہ بڑی بڑی خبریں میں جلدی صرف آپ سے شیئر کر رہا ہوں. عراق نے حائفہ کو اٹیک کر دیا ہے. یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, الجیریا نے یہ جو ہے وہ اجلاس کے لیے اپیل کیا ہے, تو وہ ہنگامی اجلاس اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ہونے جا رہا ہے. اچھا, امریکہ کے اندر ایک بہت زیادہ پریشر بڑھ گیا ہے اس واقعے کے بعد. کانگریس نیڈز اے فل ایکسپلینیشن آف دا اٹیکس انکلوڈنگ این آنسر فرام دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آن ویدر دیر واز اینی اسسٹنٹ فرام واشنگٹن. مطلب
امریکہ کے اندر جو ہے نا وہ تنظیمیں کھڑی ہو رہی ہیں, کانگریس ممبرز کھڑے ہو رہے ہیں, لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بہرحال کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, لیکن ایک پریشر ہر طرف سے. اب یہ ساری دنیا میں آپ دیکھیں, دنیا کنڈیم کر رہی ہے, اسلحہ واپس کر رہی ہے, یونائٹڈ نیشن میں دنیا فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے, مڈل ایسٹ میں بھرپور سپورٹ حزب اللہ کو, جنگجو تنظیموں کو اسلحہ اور فائنانس سارا کیا جا رہا ہے. طیب اردگان کی بات ابھی ہوئی ہے لیبنان کے پرائم منسٹر کے ساتھ. تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں یہ ظلم کی عمارت اور ان کے شکنجے یہ ختم اس وقت ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی خبر جو میں نے انٹروڈکشن میں بتائی کہ ہم عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, اب یہ خبر بھی سب سے نمبر 1 خبر تھی اور سب سے پہلے منٹ میں آپ سے شیئر کرنے والی تھی. لیکن بہرحال دیکھیے کہ ذرا یوکرین کی فورسز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ پہنچ گئی ہیں. دوبارہ غور سے سنیے, یوکرین کی فورسز مڈل ایسٹ پہنچ گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ روس کے اوپر ان کی ایک بیس کے اوپر اٹیک بھی کر دیا گیا ہے. اور یوکرین کے فائٹر جو ہیں, ان کی فورسز جو ہیں وہ ٹریننگ بھی انہوں نے باقاعدہ شروع کر دی ہے, ٹھیک ہے, ان کے فائٹرز وہاں پر آ کر ٹریننگ بھی حاصل کر رہے ہیں. 3 ہیڈ لائنز آپ دیکھیے. یوکرین سیز اٹ ہٹ رشین بیس ان سیریا. ایکسکلوسیو, یوکرینز ہر اسپیشل فورسز ٹارگیٹڈ رشین ڈرون بیس ان سیریا. یوکرین از ٹیکنگ دا فائٹ ٹو رشیا ان افریقہ اینڈ سیریا, دا ہل رپورٹ کر رہا ہے. تو مڈل ایسٹ اور یوکرین جو ہے وہ کنیکٹ ہو گئے ہیں. اب یوکرین وہاں سے چل کر جو ہے وہ سیریا میں آ کر روس کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ کون سا پاگل پن ہے, یہ دنیا کو عالمی جنگ کی طرف جو ہے وہ نہیں دھکیلا جا رہا, تو اور یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ مڈل ایسٹ میں آ گئے ہیں اور روس کی بیس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. تو نیتنیاہو کا بھی بیسیکلی پلان یہی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ اور یوکرین کے جو کانفلکٹس ہیں ان کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے, ان دونوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے. اس لیے رشیا نے جو بیان جاری کیا ابھی کچھ گھنٹے پہلے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ کمپریہنسو وار کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے معاملہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کے جو ٹاپ آفیشل ہیں وہ اس وقت ایران میں پہنچے ہوئے اور بہت بڑے فیصلے وہاں پر ہو رہے ہیں. 1 لائنر ناظرین یہ ہے کہ آخری گھڑیاں ہیں. اگین میں کہوں گا میرے حساب سے تو بات نکل گئی ہے, لیکن پھر بھی آخری گھڑیاں ہیں. دنیا ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے اور ایک علاقائی جنگ کا پہلا فیز تو شروع ہو چکا ہے. تو دنیا اگر روک سکتی ہے اس تباہی کو تو روک لے, وگرنہ اگلے 2 4 5 7 دنوں کے بعد یہ بات بھی بالکل ہاتھ سے نکل جائے گی, ٹھیک ہے. یہ تباہی ہے, یہ ایک میننگ لیس وار ہے, یہ دنیا کو سوٹ نہیں کرتی یہ جنگیں. ایک شیطانی طاقتیں اٹھی ہوئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے, تک نہیں بنتی ہے. ایسے پھر ہر کوئی اٹھ کھڑا ہوگا کہ ہم اپنی وہ سلطنت بنائیں گے, ہم وہ بنائیں گے. ایسے دنیا نہیں چل سکتی. بلا وجہ ایک نیوکلیر جنگ کی طرف معاملہ جا رہا ہے اور دنیا کو سٹینڈ کرنا ہوگا, وگرنہ کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا, کسی کے ہاتھ بھی. اور اسرائیل اگر کوئی سوچتا ہے کہ یہاں سے فاتح ہو کر نکلے گا تو وہ مغرب میں جو طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور سوچ رہی ہیں ایسا, وہ اپنی غلط فہمی بھی دور کر لیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.